अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 5वां सिपारा करेंगे। पहले सिपारे में हम पढ़ चुके थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन रिश्तों के बारे में डिटेल बताई थी जिससे शादी नहीं कर सकते हैं, और उन्हीं में जो हम 5वां सिपारा था उसका शुरू का एक आया थी जिसमें मुहसनात के बारे में था कि वो औरतें जो शादीशुदा हैं, जो किले के अंदर हैं। जो किला किसको कहते हैं? बड़ी बड़ी दीवारें जिसको होती है ना, महफूज औरतें, उनके बारे में था कि वो भी उनके लिए हराम है। तो अब आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हुक्म देते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं 5वें सिपारे की आयत नंबर 25 इंशाल्लाह। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत शेयर करना चाहती हूँ कि इमाम गजाली रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं, सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल कर रहे हैं, तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फायदे में वो हैं जो अखलास वाले हैं, और सब अखलास वाले खतरे में हैं, कामयाब वो हैं जो तकब्बर से पाक हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें वो इल्म सिखाना जो हमारे लिए फ़ायदे का सबब हो। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25th आया 5वें सिपारे की। और अगर तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरत से निकाह करने की पूरी वुसअत और ताकत ना हो, तो वो मुसलमान लौंडी से जिसके तुम मालिक हो अपना निकाह कर ले। अल्लाह तुम्हारे अमाल को बखूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए उनके मालिकों की इजाजत से उनसे निकाह कर लो, और कायदे के मुताबिक इनके महर इनको दे दो। वो पाक दामन हो, ना कि इलानिया बदकारी करने वाली, ना खुफिया आशनाई करने वाली। बस ये लौंडियां निकाह में आ जाएं, फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो फिर उन्हें आधी सजा है, इस सजा से जो आजाद औरत की है। कनीजों से निकाह का ये हुक्म तुम में से उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ का अंदेशा हो, और तुम्हारा जब्त करना बहुत बेहतर है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। देखिए इसमें अगर अभी हम जो लौंडी और गुलाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि इसकी डिटेल इंशाल्लाह आप जाके कुरान मेरी जिंदगी में या तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद में जाके इन्हीं आयात की तफसील देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारा कई दफ़ा होता है कि हमने सुना होता है तो हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ख़राब होते हैं कि ओ गुलामों के साथ ऐसे था या लौंडियों के साथ ऐसे किया जाता था। बल्कि सिर्फ़ आपको मैं यहाँ पे क्योंकि मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुरान के साथ-साथ ही चलती रहूँ, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल ऐड नहीं करूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुलामी जो है वो इस्लाम से पहले से थी। आपको हज़रत यूसुफ का वाक़या याद है, जब उनके भाइयों ने उनको कुएँ में फेंक दिया था, तो वो जब काफ़िला वहाँ से गुज़र रहा था, उन्होंने जब उनको निकाला तो उन्होंने उनको अपना माल समझ के छुपा लिया कि हम इनको जाके बेचेंगे। तो उस ज़माने में जो गुलाम होते थे वो उनका उनका माल होता था, तो उसको वो बेचते थे, इसी तरह से उनकी ट्रेडिंग भी होती थी। और वो 3 डिफरेंट तरह के होते था कि जैसे किसी को अगवा कर लिया तो उसको गुलाम बना लिया, उसको बेचते थे। और फिर या तो ये होता था कि जंगों में भी जैसे गुलाम आते थे, और वो गुलाम और लौंडियाँ जो जंग के मैदान में आते थे लड़ने के लिए ना, ऐसा नहीं कि शहर से लोगों को पकड़ के गुलाम बना लेते थे। तो वो लोग मतलब गुलाम होते थे इस तरह से। और बाज़ लोग वो थे जो गुलाम की नस्ल से चले आ रहे थे। जैसे कभी कोई गुलाम था, उसके बच्चे पैदा हुए तो वो बेटी है तो वो उसकी लौंडी कनीज़ बन जाती थी। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा था। इस्लाम ने पहले 2 बिल्कुल ख़त्म कर दिए कि ये वाली गुलामी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब जंगों से जो आते थे गुलाम एंड लौंडियाँ आती थी, उनके बारे में फिर अहकामात थे। और आप जब उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया हर जो गुनाह के कुफारे में कि एक गुलाम आज़ाद कराओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो हर जुमे को एक गुलाम आज़ाद कराते थे, और जब उनके पास गुलाम नहीं होता था वो खरीदते थे, फिर आज़ाद कराते थे। और उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी मैं आपको याद करवा दूं कि आखिरी खुतबे में भी उन्होंने ये कहा था कि लोगों अपने गुलाम और अपने जो गरीब लोग हैं, अपने गरीब तबके के लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। और ये आखिरी वर्ड भी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इंशाल्लाह वो उसकी डिटेल आप वहां पे जानेंगे। तो इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन, जैसे शराब का हुक्म था और तीसरी दफा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कंप्लीटली मना कर दिया था, इसी तरह से इनके बारे में भी, क्योंकि
آپ بالکل وہ بھی سوچئے کہ جیسے آپ نے شیئرز لیے ہوئے ہیں، اچانک آپ کو لگے کہ ایک حکم آ گیا ہے کہ یہ شیئرز جو ہیں یہ حرام ہے، اب ان کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ پورے کے پورے لوگوں کا مال اگر لگا ہوا ہے تو بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو جائیں، بہت سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو جائیں۔ تو آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کیا، اور اس میں کیا حکمت تھی وہ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں اور جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایسے نہیں ہو رہا کہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی ہو، خرید و فروخت اور اپنی رضامندی ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دیکھیں کسی کا مال کھانے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کا مال نہ کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، فضیلت دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے، ان کی وراثت ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدے کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ حقیقتاً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ آیت جو ہے اس کی بھی ڈیٹیل اتنی خوبصورت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ آدمی قوام ہے عورتوں پر۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بلکہ عورتوں کو اتنا ہلکا کر دیا کہ ساری ذمہ داری آدمی پر ڈال دی کہ تم قوام ہو۔ تم ان کو گھر سے جب باہر لے کے جاتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ عورت کس طرح سے گھر سے نکلتی ہے۔ تم ان کے قوام ہو، ان کو کھانا کھلانے کے، ان کے خرچے پورے کرنے کے، بچوں کے خرچے پورے کرنے میں۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے کر دی نا، تو عورت کا تو بوجھ ہی ہلکا ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک بیویاں جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو۔ دیکھیے نمبر 1 یہ ہے کہ انہیں نصیحت کرو۔ اگر وہ باز آ جاتی ہیں ان کی بددماغی اور نافرمانی کا، تو اگر وہ باز آ جاتی ہیں پھر ان سے معاملہ اچھا کر لو۔ اور نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی ہیں تو پھر کیا کرو، ان سے بسترے الگ کر دو۔ اور اگر وہ مان جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر معاملہ ختم کر دو۔ اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی تو پھر انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابع داری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اب اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ وہی بات ہے کہ آپ تفسیر جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی خوبصورت احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے بیان کی ہیں، کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان میں ملاب کرا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمساؤں سے اور اجنبی ہمساؤں سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ قرابت دار ہمسائے کون سے ہیں؟ جو اگر آپ کے نیبرز ہیں اور آپ کے رشتہ دار بھی ہیں تو آپ کو دوہرا اجر ہے۔
اور اگر وہ اجنبی ہیں تو پھر آپ اگر ان کے ساتھ احسان کرتے ہو تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اور پہلو کے ساتھ ہی جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جیسے کلاس روم میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کسی پارٹی میں بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ، اور راہ کے مسافر سے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مسافر ہے جن کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے، یا آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، ایک گاڑی میں آپ ہیں، دوسرے، اب یہ نہیں کہ اس نے راستہ نہیں دیا تو آپ ہارن بجا رہے ہیں، آپ تنگ کر رہے ہیں، آپ غصے میں ہیں. اب دیکھیے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام اور کنیزوں سے. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتے. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار رکھی ہے. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشی اور ساتھی شیطان ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے. دیکھیے یہاں پہ جب نیکی کی بات آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ گئی. جیسے ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا ہے جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں کہ ایک ہی گناہ لکھیں گے، لیکن اگر وہ اس نیکی کرتا ہے تو اس کی جگہ پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو وہ برباد ہی ہو جائے گا جس کے گناہ اس سے بڑھ جائیں گے جو اس کی نیکیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں پر قائم رہنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. پھر کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. اللہ اکبر. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، وہی ہمارا فیورٹ ورڈ آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں نا تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے پکار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیے جو ہم حکم پڑھ رہے ہیں وہ نشے کا، جو شراب کا سیکنڈ حکم جو آیا تھا اس کے بارے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو. اب آپ یہاں پہ دیکھیے یہ تو شراب والوں کو حکم ہے نا. آپ دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں سمجھ آتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک تمہیں اس بات کی سمجھ نہ آئے جو تم کہہ رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، نماز کے پاس نہ جانا. وہ تو نشے کی حالت میں ہے. ہم تو ہوش و حواس میں بھی ہمیں نہیں کئی دفعہ پتہ چلتا کہ ہم نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ کیا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. دیکھیے الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے. میں عام بات کر رہی ہوں یہاں پہ، ایسا نہیں ہے کہ سب کو نہیں پتہ، لیکن ہم تو اللہ سے یہی توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں نماز میں ایٹلیسٹ ہمیں اس کے تمام معنی ہمیں آتے ہوں تاکہ ہم اس کو انجوائے کر سکے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا بات کرتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، ہاں اگر رات چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسد کرو اور اپنے ہاتھ اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یہاں پہ آیت تیمم کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تیمم کا حکم دیا تھا، اس میں اتنی خوبصورت ایک حدیث ہے، وہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو ان کا ہار ٹوٹ گیا. اب وہ کہیں گر گیا تھا تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرا ہار گر گیا تو انہوں نے صحابہ کو کہا کہ جا کے ان کو ڈھونڈو ذرا. اب وہ جب ڈھونڈ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خیمے کے اندر تھکے ہوئے تھے، سفر تھا تو تھکے ہوئے تھے، تو وہ ان کے گود میں سر رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی، وہ سو گئے.
اب باہر صحابہ جو ہے وہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے، کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا اور وہاں پہ پانی نہیں تھا. تھوڑا آگے جاتے تو وہاں پہ پانی تھا، مطلب جیسے ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ ہم وضو کرتے نماز پڑھ لیتے. تو اب سب صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھو عائشہ کی وجہ سے آج ہماری نماز رہ جائے گی اور ہم وضو نہیں کر پائیں گے. تو حضرت ابو بکر تو باہر لوگوں میں تھے نا، ان کو بڑا غصہ آیا کیونکہ عائشہ جو تھی ان کی بیٹی بھی تھی. تو اب وہ خیمے میں اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. تو اب اپنی بیٹی کو نا آنکھوں سے جیسے اشارہ سے ڈانٹتے ہیں تو اس طرح سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کو آنکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. اور حضرت عائشہ کی اتنی پیاری بات لگتی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ جیسے پوک نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ کمر کے اندر، تو ان کو پوک کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ہل نہیں سک رہی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر میری گود میں تھا اور وہ سوئے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے اتنی درد ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو جب وہ آنسو گرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ تو ان کی آنکھ کھلی. تو انہوں نے جیسے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا. تو اس وقت یہ وحی نازل ہوئی تھی جس میں تیمم کی آیت تھی کہ جب اگر پانی نہ ہو تو پھر تم پاک مٹی سے، جیسے مٹی پہ ہاتھ ایسے مارتے ہیں، اب پھر ہاتھ جیسے کر کے اڑا دے، پھر ہاتھ سے ایک دفعہ اچھے سے مل لے اور ایک دفعہ اپنے منہ پہ کر لو تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے. اور یہی طریقہ جو ہے یہ اس کے لیے بھی ہے کہ اگر غسل واجب ہے تو. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 44، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ مددگار ہے تمہارا، بس اللہ ہی پر توکل کرو. بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اور وہ جو کہتے تھے سمینا و اسینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں کہ منہ سے کہتے ہیں سنا اور دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے نافرمانی کی، کہ ہم نے کوئی نہیں ماننا. اور سن اور اس کو بغیر سنے، اور پھر کہتے تھے کہ ہاں سنو جیسے بات کرتے ہو، تو پھر دل میں کہتے تھے کہ اس کو نہ سنائی دیا جائے اور ہماری رعایت کریں، جیسے رائنا کہتے تھے. اور جان بوجھ کے بات چبا کے جیسے رائنا کہتے تھے جس کا مطلب چوراہا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں اور ہماری رعایت کرے، لیکن اس کے کہنے میں اپنی زبان کو دبا دیتے تھے اور دین میں تانا دیتے تھے. اور اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور نہایت ہی مناسب تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے. بس یہ لوگ جو ہیں یہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے. اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیچھے کی طرف لے جائیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کرنے والے شریک کیے جانے کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہت بڑا بہتان باندھا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی تعریف خود ہی کرتے ہیں. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 50 میں کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح بہتان جھوٹے باندھتے ہیں اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. یہ بھی کیا تھا کہ جب مکہ کے لوگوں نے ابو سفیان نے ایک دفعہ یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ، تم تو اہل کتاب ہو، تمہارے پاس تو رسول بھی آئے ہیں، کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم صحیح ہیں؟ دیکھو ہم تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ستو بھی پلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم زیادہ صحیح ہو. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی تھا کہ کون ٹھیک ہے کون نہیں، اس کے باوجود یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہتے ہیں. اور آگے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دے. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا.
بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی، پھر ان میں سے بعضوں نے تو اب اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں، یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہم جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ ایمانت والوں کی ایمانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹا دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان سے انکار کرے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کہیں پھینک دے۔ ان میں سے ان کو جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کی نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہوتی، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کی کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل جول کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیں اور انہیں وہ بات کہیں جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو، مینس کہ ان کے ساتھ نرم بات کرتے رہیں۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معافی کے حقدار ہوتے۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں سے کریں ان سے اپنے دل میں کوئی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ اس کو قبول کر لیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اہل کتاب کو جب موسیٰ علیہ السلام تورا لینے گئے تھے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھ سے معجزہ دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے دریا دو حصے میں ہو گیا، اور پھر اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس طرح سے قبول کی تھی کہ جنہوں نے شرک کیا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کو بھی یہ حکم دیا جاتا کہ جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسا یہ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہوتا، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیتے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور نیک لوگوں پر۔ یہ بہت بہترین رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کیا کرو، سب کے سب یا اکٹھے بھی کر سکتے ہو، اور نکل پڑو جب تمہیں حکم ہو، اور یقیناً مانو کہ یقیناً تم میں سے بعض وہ ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔
اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جاتا ہے تو اس طرح بولتے ہیں تم میں سے جیسے ان کی کوئی دوستی ہی نہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی کاش ان لوگوں کے ہمراہ ہوتے تو بڑی کامیابی ہمیں بھی پہنچتی۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مرد، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کو چھٹکارے کے لیے جہاد نہیں کرتے؟ دیکھیے آج دیکھیے کہ کشمیر کے لیے اگر آواز وہاں سے اٹھتی ہے تو یہ آیت یہ نہیں لگ رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوان مرد، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اس ظالم کی بستیوں سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا لے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلہ بالکل ناکام ہے اور بالکل کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس ڈر سے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور جینے نہ دی۔ یہ ان کے قول تھا، یہ کہتے تھے کہ جب وہ مکہ میں تھے تو کہتے تھے اللہ ہم پہ جہاد فرض کر دیے تاکہ ہم ان سے لڑیں، یہ ہمیں اتنا مارتے ہیں تو ہم بھی آگے سے جواب دیں، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ کفو ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اور جب جہاد کا حکم ہو تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ اللہ اگر تو نے ابھی تھوڑی دیر ہمیں اور مہلت دی ہوتی، تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سودا تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم نہیں کیا جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، تو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ کہ مینس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم نے مدینہ کے اندر رہ کے جنگ احد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے اندر رہ کے لڑائی کرنی ہے، تو جب ینگ صحابہ تھے انہوں نے جو بدر میں نہیں گئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو باہر جا کے لڑیں گے، ہم کیوں ڈرتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ تو اب وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، مشورہ کر رہے تھے، تو یہاں پہ وہ یہ کہتے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مان لیتے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ اندر رہ کے لڑائی کرتے، تو آج ہمارے ساتھ ایسے نہ ہوتا، تو کہتے کہ جو ہمارے ساتھ برا ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا کہ ان کا فیصلہ ایسا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے جو بھلائی ملتی ہے اے انسان، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس پر کافی گواہ ہے۔ اب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے گا تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہوتی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت اختلاف پاتے۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملے انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس لے جاتے جو اس بات کی تہ پہ پہنچنے والے ہیں تو یہ بھلائی ہوتی ان کے لیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند کے سوا تم سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے. تو جس صرف اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ دیکھیے کہ واحد کا صیغہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے. تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے. ہاں، ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے. جو شخص کسی نیکی یا بھلائی کے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو کہ برائی اور بدی کی سفارش کرے گا اس کا بھی حصہ اس کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لٹا دو. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ تم کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الٹا لٹکا دیا، اوندھا کر دیا. اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راست پر لا کھڑے کرو گے؟ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راہ بلا دے تم ہرگز اس کو راہ نہیں دکھا سکتے ہو. ان کی تو یہ چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی انہی طرح کے کافر بن جاؤ تاکہ سب یکساں ہو جاؤ. بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑے ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ. یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وطن نہیں چھوڑیں گے اور ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تھے تو مسلمانوں پہ یہ فرض کے لیول پہ تھا. جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے نا، تو اسی طرح سے جو ہجرت کا حکم تھا یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ تھا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، الا مگر یہ کہ وہ لوگ جو کمزور تھے یا کسی کے غلام تھے یا صرف عورتیں تھیں تو ان کے بارے میں حکم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ کیا. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بنانا. اب یہاں پہ جو حکم آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ان کے بارے میں جو مرتد ہیں، جو اسلام کے اندر آ گئے. اب آپ پچھلی آیت کے ساتھ اگر اس کو سمجھیں گے نا کہ جو اسلام کے اندر آ جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ ایسے ملک میں جاتے ہیں جو کافروں کا ملک ہے اور ان کے ساتھ میدان جنگ میں ان کے ساتھ مدد کے لیے بھی آتے ہیں، اور جو مرتد ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی بات کر رہے ہیں، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں جو دشمن قوم ہے اور اس کے ساتھ مل کے میدان جنگ میں آئیں. اور یہاں پہ وہ لوگ اگر وہ جاتے ہیں اور ایسی قوم کے ساتھ جن سے معاہدہ ہے امن کا، کیونکہ وہ قوم کے ساتھ اگر امن کا معاہدہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جنگ کرنے نہیں آئے گی آپ کے ساتھ، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تو پھر یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے. سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل ان کے تنگ ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے، لیکن وہ تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے تم ان کو کچھ نہیں کہو گے. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کرے اور تمہاری جانب صلح کے پیغام دے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں نکالی ہے. اب دیکھیے، اور تم کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ کچھ اور بھی ایسے ہیں جن کو بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں، بظاہر چاہت ہے کہ وہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی میں جنگ ہوتی ہے یا کبھی ایسی چیز ہوتی ہے فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں گر جاتے ہیں. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا پیغام نہ دیں تو اپنے ہاتھ نہ روکو. اب دیکھیے یہ جنگ کا زمانہ کہ میدان جنگ میں اگر ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ پھر تم ہاتھ نہ روکو. تو میدان جنگ میں تم انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ. یہی ہیں وہ لوگ جس پر تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہری حجت عطا فرمائی ہے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کو تم میدان جنگ میں اگر وہ تمہارے اگینسٹ آ جاتے ہیں تو پھر تم انہیں مار سکتے ہو. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں ہے، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے.
جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد بلا مطلب غلطی سے مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو تو پھر کیا کرنا ہے کہ اگر دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہو تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور اس میں عہد و پیمان ہے، مینس کہ تمہیں ان میں معاہدہ ہو چکا امن کا، تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بس اس کے علاوہ جو نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے، کیونکہ بعض ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی دیت جو تھی وہ 100 اونٹ کے برابر کی رقم تھی، اور بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں اگر نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس میں ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، تو وہ اگر ایک روزہ بھی اس کا چھوٹتا ہے تو وہ واپس دوبارہ پورے روزے کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے بخوبی اللہ جانتا ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ جو کوئی کسی مومن کو قصدن مطلب جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں نمبر 1 وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس پر بڑا برا عذاب ہوگا۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں، اب جو عمدن قتل کرتا ہے نا، اس کی کوئی دیت نہیں ہے، اس کی کوئی غلام آزاد کرانا یا کفارہ یا کچھ نہیں ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جان کے بدلے جان ہے۔ اور آپ یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا کہ وہ عورتیں جو ابارشن کراتی ہیں، جان بوجھ کے اپنے بچوں کا قتل کرتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ ذرا یہ غور کیجئے گا۔ اور اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ جا کے قرآن میری زندگی یا پھر تفسیر القرآن ود عائشہ خالد میں ضرور دیکھیے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیکم کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم میں ایسے بھی تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بخوبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بہت اچھا وعدہ کیا ہے، اور لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑا اجر ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں پہ 2 مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو بیٹھے رہتے ہیں، مینس کے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تم جا کے نیکی کے یہ کام کر لو، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں، کام تم کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہم جا کے پیسے دوسرے دیں، اور ہم تو اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جو محنت کرتے ہیں نا، ان کے درجات ان سے بلند ہے جو بیٹھے رہنے والے ہیں۔ اب یہ دونوں مسلمان ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے مرتبے کو بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جو اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اس آیت کو میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت اچھا وعدہ ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرتبے کی فضیلت دی ہے، بخشش کی فضیلت دی ہے، اور رحمت کی فضیلت دی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، اللہ اکبر، تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ فرشتے جب روح قبض کرنے آئیں گے اور لوگ اگر بہانہ کریں گے کہ دیکھیے ہم تو ایسے ملک میں تھے جہاں پہ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل تھا، حجاب لینا بڑا مشکل تھا، ہم تو ایسی جاب کر رہے تھے کہ وہاں پہ ہمیں انہوں نے منع کیا تھا کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ فرشتے کیا کہیں گے کہ تم ایسی سرزمین پہ چلے جاتے، اللہ کی تو زمین بڑی کشادہ تھی، اللہ کے احکامات چھوڑ کے ہم کچھ ایسے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی انٹینسٹی سمجھ سکیں۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ ان کو درگزر کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا اور زمین میں بہت سی قیام کی جگہ پالے گا اور کشادگی بھی پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نماز کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں پہ قصر نماز کے بارے میں ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ نماز کی بات ہو رہی ہے جب میدان جنگ میں تھے، تو آپ دیکھیے کہ میدان جنگ میں کس طرح کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، کہ دشمن سامنے ہے، رائٹ؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، اور جو گھروں میں صوفوں پہ بیٹھے ہوئے، اپنے نرم بستروں پہ بیٹھے ہوئے کس طرح سے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائے، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ، تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے، یا بس اس وجہ سے کہ تم بیمار ہو، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نماز قائم کریں، ایک دستہ پیچھے نماز پڑھے گا، وہ سجدے سے جیسے اٹھے اور وہ پیچھے چلا جائے، اور پھر دوسرا دستہ آ کے دوسری نماز پڑھے گا اور وہ سلام پھیرے گا اور ان کی نماز ہو جائے گی۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ نماز کا حکم کیسے ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، مینس پھر آپ پوری نماز پڑھو۔ یقیناً تمام مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اب اس کو انڈر لائن کر لیجیے اس بات کو، کہ ہم کبھی ہوتا ہے نا کہ جی کٹھی نماز پڑھ لیں، ہاں سفر میں ہے تو اور بات ہے، لیکن ایسے ہی دفتر میں بیٹھے ہیں تو جی گھر جا کے پانچوں نمازیں کٹھی پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یقیناً تمام مومنوں پر مقررہ وقتوں پر نماز فرض ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تو تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا دانا اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں ان چیزوں کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تمہیں آشنا کیا، اور خیانت کرنے والے کا حمایتی نہ بنو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً دغاباز گناہگار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہاں تم وہ لوگ ہو کہ دنیا میں تو تم نے حمایت کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ کہ وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی حمایت اس دنیا میں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں تو ہاں ان کی حمایت کر لو گے، لیکن آخرت میں جب میرے پاس آؤ گے تو پھر تو سب تمہارے اعمال سامنے آ جائیں گے، تو پھر ان کی حمایت کیسے کر سکو گے؟ اور کون ہے وہ
جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے اور یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہاں پہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر کوئی انسان کہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں برائی کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے، مینس کہ اتنی برائیاں کر لیا اس نے، چغلی لگا دیا، جھوٹ بولا ہے، کوئی بھی کسی بھی لیول پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ سے توبہ کر لے، مہربانی کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، یعنی الزام لگا دے کسی پہ، یا کہے کہ میں نے تو نہیں کیا یہ بات، ایسے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور حالانکہ وہ سچا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور وہ کھلا گناہ گار ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ پر بڑا بھاری فضل کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی کے مشوروں میں ہے، جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے۔ اور جو شخص صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرے گا اور تمام مومنوں کو راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جس راہ پر وہ چلنا چاہتا ہے، اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قطعاً نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں شرک کے علاوہ گناہ جسے چاہے اللہ معاف کر دے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بہت دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے لعنت کی اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے مقررہ شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ یہ شیطان جو ہے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کے رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے لعنت کی اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، اور انہیں راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، کیونکہ یہ ان میں رسم ہوتی تھی نا کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ساری باتیں آپ غور سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے جو کہا تھا کہ میں انہیں باطل امیدیں دلاؤں گا کہ دیکھو کچھ نہیں ہونا، ایسے تھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں بھیج دیں گے، تم اپنی زندگی مصروف رکھو، دنیا حاصل کرتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، وہ کر دیں گے۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ اور انہیں سکھاؤں گا، کون؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا، اور ان سے زبانی وعدہ کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھے بلیک اینڈ وائٹ سارا کچھ بتا دیا نا کہ شیطان تمہارے ساتھ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، تم اس سے محفوظ رہنا۔ اس کے باوجود اگر تم اس کا ساتھ دو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ تو پھر دوزخ ہے۔ اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کرے ہم انہیں ان کی جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہے؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایتی مددگار ہوگا سوائے اللہ کے، اور کسی کو نہیں پا سکے گا۔ اور جو ایمان والا ہوگا، مرد ہو یا عورت، وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنتوں میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔
با اتباع دین کے، ان سے اچھا کون ہے جو اپنے اللہ کے تابع ہو جائے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیات جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نے نہیں دیتے ہو، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور ان کے بارے میں کہ جو یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ نہیں کرتے، تم جو نیک کام کرو گے بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جانتا ہے، اور ان کمزور بچوں کے بارے میں اگر تم کچھ غلط کرو گے تو اللہ پورا پورا اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، تمام ہر شخص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نفس میں شامل کر دی گئی۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر ایک سے عدل کرو۔ اب دیکھیے یہ والی آیت جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دو دو تین تین چار چار، لیکن اگر تم ایک ہی رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کریں کہ تم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں سے ہر ایک کے ساتھ عدل کرو۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی بہتر ہے، تو اس کا جواب یہاں پہ اللہ نے دے دیا نا، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑ دو، مینس کہ دوسری کو تم بھول ہی جاؤ کہ وہ کیا کر رہی ہے، یا اس کے خرچے نہیں تم دے رہے ہو، یا اس کو جو وقت تم نے دینا ہے اس کو نہیں دے رہے ہو، یا اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہو۔ تو اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور وہ تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمان کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اللہ کا ساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جمے رہنے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہیاں دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے لیے خلاف ہو، مطلب جو گواہی ایون تمہارے اپنے حق میں نہیں ہے پھر بھی اللہ کی خاطر جھوٹ نہ بولو اور غلط گواہیاں نہ دو، یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہوں تب بھی آپ اس بات کا خیال رکھو کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کا۔ اور آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، عدل اور انصاف میں مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہیاں دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہوں یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور اگر فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کا تعلق زیادہ ہے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے، ان کتابوں پر اور جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی دی ہوئی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا،
پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ انڈر لائن کیجیے اس سینٹنس کو کہ جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا یا مذاق اڑاتا ہوا سنو تو اس مجلس میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور بات کرنے نہ لگ جائے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے دے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ بس قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انہیں ان کی چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسی آیات پڑھ کے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ منافق کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ منافق کون ہے؟ مسلمانوں میں سے ہیں، وہ غیر مسلم نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسی چال بازیاں چلاتے ہیں کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں چل رہا، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یاد الہی تو یوں ہی برائے نام ہی ان کے اندر ہوتی ہے، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگاتے رہتے ہیں، نہ پورے کے پورے اسلام میں آتے ہیں نہ پورے کے پورے ادھر جاتے ہیں، اور جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین۔ یا الہی آمین۔ ممکن ہے کہ تو ان کے لیے کوئی مددگار پالے، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں منافق بھی جب اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے فوراً توبہ کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں منافق کی سزا کیا ہے کہ وہ درک میں ہوگا، جو کہ دوزخ کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے برا درجہ ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دیندار اور مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ کتنی پیار آتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے تمام لوگوں، تمام انسانیت کو پکارا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ یہ کاتبین، کرامن کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم جتنا قرآن سیکھ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں حکمت عطا کر یا رب العالمین کہ ہم ان لفظوں کی ڈیپتھ کو سمجھ سکیں، ہم اپنے رب کو منانے والے بن جائے، ہم توبہ کرنے والے بن جائے۔ یا رب العالمین، آپ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ یا رب العالمین، جب ہم آپ کے پاس آئیں ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، ہمارے سارے جو ایسے گناہ ہم نے کیے جو چھپ کے کیے، جو اعلانیہ کیے، جو ظاہری کیے، یا اللہ وہ سب ختم ہو جائے۔
اللہ میاں آپ ہمارے ساری غلطیاں معاف کر دیجئے اور ہمیں ایسا انسان بنا دیجئے جو آپ کے فیورٹ بندوں میں، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دور سے دیکھ کے کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرنا، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ جو سب بھی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ جو مشکل اس وقت آئی ہے کرونا وائرس کی صورت میں، اس کو ہم سے دور کر دے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہونا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کلی عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے گھروں میں کوئی بزنس کی پرابلم ہے، کوئی جابس کی مشکل ہے، کوئی بھی رزق کی تنگی ہے، یا اللہ اس کو بھی دور کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا دے، ہمیں اپنا غلام بنا دے، ہمیں اپنی بندی بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے انسانوں میں شامل کر دے کہ ہم مومنوں کے درجوں پہ پہنچ جائے اور قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والے ہوں۔ اب اجازت دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔